बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आबिद बरलास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म फ़िक्र इकबाल। नाजरीन, आज हमारी खुशकिस्मती कि हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। आप पाकिस्तान के मारूफ़ इकबाल शनास, माहिर इकबालियात, उर्दू अदब और इकबालियात के उस्ताद, माहिर तालीम और बज़्म फ़िक्र इकबाल रावलपिंडी के सदर हैं। आप पाकिस्तान की मारूफ़ दरसगाह फ़ौजी फ़ाउंडेशन कॉलेज से बतौर सदर शोबा उर्दू रिटायरमेंट के बाद आजकल इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में एज़ विज़िटिंग प्रोफ़ेसर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, आज हमने डॉक्टर साहब को अपने प्रोग्राम में ख़ास तौर पर इल्लामा इकबाल और इकबालियात पर गुफ्तगू करने के लिए मदऊ किया है। आइए चलते हैं और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी सर, ठीक ठाक, शुक्र है। तो सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल आपसे कि आप अपनी तंजीम बज़्म फ़िक्र इकबाल रावलपिंडी जो आप इसके सदर हैं उस मुतल्लिक़ हमें कुछ आगाही दें। जी ज़ैन साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इस काबिल समझा आपने कि आज के इस प्रोग्राम में इज़हार ख़याल की दावत दी, और इसलिए भी आप काबिल सद मुबारकबाद हैं कि आज फ़िक्र इकबाल को नौजवान नस्ल में फैलाने की बहुत ज़रूरत है। और आपने ये बज़्म फ़िक्र इकबाल से जो प्रोग्राम शुरू किया है, ये बहुत अहसन इक़दाम है आपका। अल्लाह इसमें बरकत अता फ़रमाए और हम सब को ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि इकबाल की जो फ़िक्र है उसको सही तौर पर समझ सकें और अमल भी कर सकें। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि बज़्म फ़िक्र इकबाल क्यों और कैसे और कब वजूद में आई, तो चूँकि तदरीस से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल का मुतालिया भी ख़ास तौर पर किया। पहले एमफ़िल इकबालियात में किया मैंने, फिर पीएचडी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। तो कुछ थोड़ा सा इस इकबालियात के समंदर में से कुछ कतरे जो मिले हैं, उसकी रोशनी में ये बात मैं महसूस करता था कि मौजूदा दौर में उम्मत मुस्लिमा के तमाम तर मसाइल का हल अगर हमें कहीं मिलता है तो वो फ़िक्र इकबाल में है। और नौजवान नस्ल जो है आजकल जिस तरह से गुमराही का और बेराह रवी का शिकार हो रही है, उससे अगर कोई बचा सकता है तो वो इकबाल की फ़िक्र है कि इकबाल ने नौजवानों के लिए, यूँ लगता है कि शायरी सारी की सारी उन्होंने नौजवान नस्ल ही के लिए की है, और उनकी शायरी जो है वो कुरान पाक और सुन्नत का असल में पैगाम है। वहाँ से उनकी शायरी, उनकी फ़िक्र, उनकी सोच फूटती है। तो मुसलमान नौजवान जो हैं उन्हें उस वक्त तक कामयाबी नसीब नहीं हो सकती जब तक वो कुरान की तरफ नहीं आएंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता नहीं होंगे। इकबाल की शायरी यही पैगाम देती है कि कुरान की तरफ आ जाएं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हो जाएं। तो इन ज़रूरियात के तहत मैंने 2018 जनवरी में कुछ नौजवानों के साथ ही मिलके, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं ज़ैन और जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद कासिम, इनके साथ मिलके जनवरी 2018 में बज़्म फ़िक्र इकबाल की बुनियाद रखी। और मकासद इसके यही थे कि इकबाल की जो फ़िक्र है, इकबाल की जो सोच है, जो शायरी में और नस्र में बड़ी तफसील के साथ आ गई है, वो पैगाम नौजवानों तक पहुँचाया जाए और उनकी खुदी को बेदार करने का एहतमाम किया जाए और वो तरीक़े बताए जाएँ एक फ़िक्र इकबाल की रोशनी में, जिन पर चल कर वो एक सही मुसलमान और मर्द मोमिन बन सकें और हमारी कौम अपना खोया हुआ मुकाम फिर से हासिल कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बज़्म के ज़ेर एहतमाम जनवरी 2018 से ही बाकायदा 15 रोज़ा फ़िक्र इकबाल लेक्चर्स होते हैं। बुनियादी तौर पर मैं फ़रीज़ा अदा करता हूँ लेक्चर्स देने का, लेकिन बाकी इकबाल शनास और माहिरीन और उलमा भी हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और नौजवानों की रहनुमाई करते हैं। तो एक कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह इकबाल ही की ज़ुबान में, उम्मीद है कि ज़रूर नौजवान नस्ल बेदार होगी और हमारी कौम जो है वो सरबुलंद होगी और अपना खोया हुआ मुकाम इंशाअल्लाह हासिल करेगी। अल्लाह ताला आपके इस मकसद में खैर व बरकत अता फ़रमाए।
سر میرا دوسرا سوال یہ کہ اقبال، ہماری خوش قسمتی کہ اقبال پاکستان میں ماننے والے اقبال کے ہیں. برصغیر میں برصغیر پاک و ہند میں اقبال پیدا ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام بتانے کی کوشش کی. تو پاکستان میں جو ہے اقبال کی شاعری سے، اقبال کے فلسفے سے کیوں ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ اصل میں زین صاحب بات یہ ہے کہ بر صغیر کے اندر ایک طویل غلامی کا دور گزرا ہے. یہ بالکل مختصر طور پہ سمجھنے والی بات ہے، اور میں اللہ کرے سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اپنے ناظرین کو کہ ایک طویل غلامی کا دور گزرا، اور اقبال نے خود فرما دیا کہ غلامی میں قوموں کا ضمیر بدل جاتا ہے، اور تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. یہ اقبال نے تو آج سے 100 سال قبل ہمیں آگاہ کر دیا تھا، جی سر. لیکن اتنی طویل غلامی کے دور میں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ اپنے آقاؤں سے، انگریزوں سے اور سمندر پار سے جو یہ قوم آئی تھی اس سے مرعوب ہو گئے بہت زیادہ. اور گو کہ اقبال نے، قائد اعظم نے، باقی رہنماؤں نے، اکبر الہ آبادی نے پہلے، جنہیں اقبال اپنا پیر و مرشد کہتے ہیں، بے شمار کوششیں کی مسلمانوں کو بیدار کرنے کی، اور وہ بارآور بھی ثابت ہوئی ہیں، جس کا ثمر ہمارے سامنے پاکستان کی صورت میں موجود ہے. لیکن وہ جو ایک نسل وجود میں آ گئی تھی یور موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ والی انگریز کے دور میں، اس کا اثر رسوخ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ ہو گیا. قائد اعظم علیہ رحمہ کی وفات کے بعد جو ہماری حکومتوں میں لوگ آتے رہے وہ وہی لوگ تھے جن کے حوالے سے یہ کہا ہوا ہے کہ یور موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ قسم کی نسل وجود میں آئی، اور وہ آہستہ آہستہ نوجوانوں کو اپنی بنیاد سے، اپنے دین سے، اپنی تہذیب سے، اپنے تمدن سے ہٹا کر مغرب کی طرف لے کے جانے میں کامیاب ہوئے، اور مسلسل ان کی کوششیں یہی رہی ہیں کہ اپنی تہذیب سے دور ہوں اور مغرب کی تہذیب اپنا لیں. اس کا ثبوت ہمارے پاس ہے کہ پاکستان میں قومی زبان اردو ہے. جی بالکل. 1973 کے آئین میں یہ کہا گیا تھا کہ 20 سال کے عرصے میں قومی زبان جو ہے اسے نافذ کر دیا جائے گا، سرکاری زبان بنا لیا جائے گا. لیکن آج کتنے سال گزر گئے، آج تک وہ قومی زبان نہیں بن سکی. تو یہ بڑی وجہ ہے کہ ہماری حکومتوں پر، ہمارے اداروں پر، ہمارے تعلیمی نصاب پر، ہمارے تعلیمی اداروں پر ان لوگوں کی اجارہ داری ہے کہ غلامی نے جن کا مزاج بدل دیا تھا. وہ نہیں چاہتے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ علامہ اقبال کی فکر اور افکار سے مستفیض ہو اور اس پر عمل پیرا ہو، کیونکہ اس میں انہیں اپنی موت نظر آتی ہے. اقبال جو ہے وہ تو حریت کا، آزادی کا، حق بات کرنے کا، سچ بات کرنے کا پیغام دیتے ہیں. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. تو یہ حکمران کہاں چاہیں گے کہ ان کے سامنے سچ بات کہی جائے، یہاں پہ اسلام نافذ ہو، خلفائے راشدین والا دور آ جائے، اور ایسے نوجوان پیدا ہوں جو حکمرانوں کے غلط کاموں کو روک سکیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکیں. اقبال یہ پیغام دیتے ہیں، لہٰذا حکمرانوں کو اپنی موت نظر آتی ہے، وہ نوجوانوں کو اس پیغام سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں. لیکن آپ جیسے لوگ اور ہم فقیر لوگ جو ہیں وہ مل کر اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اقبال کا پیغام نوجوان نسل تک پہنچے گا، اور ضرور کھویا ہوا مقام ہم حاصل کریں گے، اور مرد مومن جو ہیں وہ ضرور وجود میں آئیں گے انشاءاللہ. ضرور سر. تو ڈاکٹر صاحب، ہم اقبال کے فلسفہ خودی کے بارے میں بہت سنتے ہیں اور بچہ بچہ اس بارے میں جانتا ہے، لیکن ہمیں خودی کا مطلب نہیں پتہ. تو آج یہ موقع ہے اگر آپ آسان الفاظ میں ہمیں خودی کے بارے میں، جو اقبال کا فلسفہ اس متعلق کچھ میں عرض کرتا ہوں. اصل میں علامہ اقبال نے خود یہ وضاحت فرمائی ہے کہ خودی کا لفظ وہ جو استعمال کر رہے ہیں وہ انا کے حوالے سے ہے، وہ سیلف کے حوالے سے ہے، وہ ذات کے حوالے سے ہے. خودی کا لفظ پہلے علامہ اقبال سے پہلے اردو میں غرور اور تکبر کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور صوفیاء نے عام طور پہ ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ اپنی میں کو، اپنے غرور کو، اپنے تکبر کو
توڑنا ہے, ख़त्म करना है और बंदे में मैं नहीं होनी चाहिए. लेकिन इस्लामी तसव्वुफ़ की तारीख़ में भी और फ़िक्र इस्लामी में भी इकबाल का ये मुकाम व मर्तबा है और ये इनफरादियत उन्हें हासिल है कि उन्होंने कहा कि बंदे की खुद ही मजबूत होनी चाहिए, यानी उसकी शख्सियत, उसकी मैं, उसकी ईगो जो है वो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसके सामने दरियाओं के दिल भी दहल जाएं. अब इकबाल इसे इस्तेमाल करते हुए बार बार ये अशार आपने सुने होंगे, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है ये वाला शेर, तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. तो इस शेर से मैं आपको मुख्तसर तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना. अब खुद ही मैंने बता दिया, सेल्फ, ज़ात, ईगो को, ज़मीर को, रूह को कहते हैं. यानी अपने आप को इतना रिफाइंड कर, अपने आप को इतना मजबूत बना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. अब इस्लाम के अंदर मजबूत कब बनता है एक इंसान और कब वो अपने आप को बुलंद करता है, कब वो इस मुकाम पर पहुंचता है कि अल्लाह ताला उससे ख़ुद पूछने लगे कि बता तेरी रज़ा क्या है. तो इकबाल ने बताया कि तुम अपने आप को भूले हुए हो, मुसलमान कौम अपने आप को भूल चुकी है, तू अपनी खुदी को खो चुका है, तू अपनी खुदी को खो चुका है, खोई हुई शय की जुस्तजू कर, तेरी ज़िंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, ना रही तो रूह से आही. यानी खुदी अगर नहीं तेरी रहेगी तो रूह स्याह हो जाएगा, तो तुम्हारे चेहरे स्याह हो जाएंगे. लेकिन अगर तुम्हारी खुदी मजबूत हो गई, खुदी बाकी रही, तुमने अपनी ज़ात को बरकरार रखा, इसे मजबूत बनाया, तो फिर तुम्हारे लिए बादशाही है. गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें. तो ये ज़ौक़े यकीन वो है जो खुदी की मजबूती से हासिल होता है. अब देखिए कि एक बच्चा जो है वो माँ बाप से खो गया, कहीं घर से दूर वो खो गया है. अब लोग जिन्हें वो मिल गया है बच्चा, वो लाख कोशिश करें उसे उसके घर पहुंचाने की, वो उस वक्त तक नहीं पहुंचा सकेंगे जब तक वो बच्चा अपना नाम, अपने वालिद का नाम, अपने मोहल्ले का नाम नहीं बताएगा. यही सूरत हाल मुसलमान के साथ है कि वो अपने आप को मुसलमान तो कहता है लेकिन दिल है मुसलमान तेरा ना मेरा, तू भी नमाजी मैं भी नमाजी. वो अपने आप को मुसलमान कहता है लेकिन अपने आप को पहचानता नहीं है. इकबाल यही कहते हैं कि अपने आप को पहचान, अपने आप को अगर तू पहचान जाएगा कि तू कौन है तो फिर तेरे सारे मसले हल हो जाएंगे. तो इकबाल ने मराहिल भी बताए हैं कि सबसे पहले अपने आप से सवाल करें कि तू कौन है, आवाज़ आएगी मुसलमान. फिर सवाल करें मुसलमान कौन होता है, तो आवाज़ आएगी कि जो अल्लाह पर यकीन रखता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदे से देता है आदमी को निजात. अल्लाह की तौहीद पर वो ईमान लाने वाला बनेगा, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हो जाएगा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं. अब उसे पता चलेगा कि भाई मैं तो वैसी ज़िंदगी गुजार रहा था, मेरा कुछ काम भी है और हमारी कोई किताब भी है जो हमारी राहबर और रहनुमा है, हमारे नबी भी हैं, उनके अहकामात पर मैंने चलना है और अल्लाह की और रसूल की मुकम्मल इताअत करनी है हमने. इकबाल ने यही पहला मरहला बताया है, इताअत. ये इकबाल के तसव्वुर खुदी का पहला मरहला है. अपने आप को पहचानने के बाद पहला मरहला आता है इताअत का, यानी अल्लाह ताला के रसूल के कुरान पाक में, सुन्नत में जो अहकामात हैं उन पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा हो जाना. तो अब देख लें कि खुद ही बेदार होने का अमल जब शुरू हुआ है तो अगर साल हाँ साल से उसने नमाज़ छोड़ी हुई है, अब वो नमाज़ पढ़नी शुरू करेगा, क्योंकि सबसे पहली चीज़ नमाज है. कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि हमने इंसानों और जिनों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है. तो ये तू अपनी खुदी को खो चुका है, हम ये भूले बैठे हैं कि अल्लाह की इबादत करनी है हमने. मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हज के हवाले से आप देख लें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जो इस्तिताअत होने के बावजूद हज नहीं करता वो चाहे यहूदी होकर मरे या निसरानी होकर मरे. तो तू अपनी खुदी को खो चुका है. हमें पता ही नहीं है इस बात का, लाखों अरबों रुपया हमारे पास होता है लेकिन कहते हैं जी कि हज
کر لیں گے, ابھی بلاوا نہیں آیا وہاں سے, یا پھر ابھی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی, ابھی گھر نہیں بنا بچوں کے لیے. ایسا نہیں ہے. اپنی خودی کو پہچانیں, اللہ کی عبادت, اس کے تمام احکامات پر عمل پیرا ہونا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جانا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ اقبال نے اپنی کتابوں کے اندر کھول کر یہ انہوں نے بات بیان کی ہے, جو فارسی کتابیں خاص طور پر اسرار و رموز, اسرار خودی اور رموز بے خودی. اسرار خودی کا مطلب ہی یہ خودی کے راز, اس میں راز بتائے ہیں کہ خودی کیسے حاصل ہو سکتی ہے. تو مکمل طور پر جب اللہ کا اطاعت گزار بندہ بن جاتا ہے, اس کے بعد دوسرا مرحلہ اقبال کہتے ہیں ضبط نفس کا. اب اپنے نفس کو, اپنی ذات کو قابو میں لانا ہے. یہ ایک منہ زور گھوڑا ہوتا ہے نفس جو ہے, اسے ہم نے قابو میں رکھنا ہے. یعنی اللہ اور رسول نے جن چیزوں سے روکے ان کو بالکل پوری طرح سے اپنے آپ کو روک لینا ہے. یعنی گناہ کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے, گناہ کے قریب نہیں جانا چاہیے, اور جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے. میں بات مختصر کرتا ہوں چونکہ موضوع بہت طویل ہے, انشاءاللہ کسی موقع پر اس پر بات کریں گے. تو اطاعت کے بعد ضبط نفس جب اپنے آپ پر مکمل طور پر قابو پا لیتا ہے, اور شک بھی پڑ جائے کسی چیز کے حرام ہونے پر, اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتا, تو اقبال کہتے ہیں کہ اب نیابت الہی کی منزل آ جاتی ہے, جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور اس منزل تک پہنچنے کا طریقہ جو آپ نے بتایا ہے وہ خاص طور پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ مشہور شعر میں پھر پڑھنا چاہوں گا یہاں پہ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لوح و قلم کا مطلب ہے تقدیر. یعنی تم اگر اطاعت کرو گے, اپنے نفس کو قابو میں رکھو گے, اللہ اور رسول کے احکامات کے بغیر زندگی نہیں گزارو گے, تو یہ جہان تو ایک طرف, بلکہ تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ میں دے دی جائے گی, تم خود اپنے قلم سے اپنی تقدیر لکھ سکو گے. تو یہ ہے اقبال کا تصور خودی, جس کی طرف بار بار وہ آنے کے لیے کہتے ہیں, اور خودی بیدار کرنے کی طرف بار بار ہمیں پیغام اور سبق دیتے ہیں. یہ مرکزی نقطہ ہے اقبال کی ساری فکر کا. اور یہ میں آخری بات اس ضمن میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہوں کہ یہ تصور خودی اقبال کا جو ہے یہ انہوں نے قرآن سے لیا ہے, یہ انہوں نے سنت سے لیا ہے. اس کے بارے میں غلط فہمی بھی ہے کہ مغرب سے لیا گیا, نیٹشے سے یا برگساں وغیرہ سے. ایسی بات نہیں ہے, بلکہ کسی موقع پر یہ بتائیں گے کہ قرآن پاک کی کون کون سی آیات ہیں جو باقاعدہ طور پہ نفس کا لفظ جس میں آ رہا ہے اور خودی بیدار کرنے کا وہ ہمیں حکم دیتی ہیں اور اشارہ کرتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آج کے دور میں پاکستانیوں کے لیے فکر اقبال کی کیا اہمیت ہے؟ جی اچھا سوال کیا آپ نے. کافی تو میں اس پہ روشنی ڈال چکا ہوں, لیکن پھر بھی تھوڑا سا عرض کرتا ہوں میں آپ کے سوال کے جواب میں کہ ہر قوم کا کوئی راہبر و رہنما ہوتا ہے. ہمارے سب سے بڑے راہبر و رہنما تو الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن جوں وقت گزرتا ہے تو اپنے دور کے تقاضے جو ہیں وہ ہوتے ہیں, وہ بدلتے جاتے ہیں. زبان میں تبدیلی آتی ہے, بیان کے اسلوب میں تبدیلی آتی ہے. تو ہر دور میں کسی کی ضرورت پڑتی ہے رہنما کی جو اس دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے دین کی, اپنی بنیاد کی اور اپنی تہذیب کی ترجمانی کرتے ہوئے نوجوان نسل کو اور قوم کے افراد کو بتا سکے کہ تم نے یہ کرنا, یہ نہیں کرنا. دیکھیے قرآن پاک تو ہمارے پاس آ گیا 1450 سال پہلے تقریباً موجود تھا, وہ ہر گھر میں موجود ہے, لیکن پھر بھی ہم بچوں کو پڑھنے کے لیے اسکول میں بھیجتے ہیں, وہاں پہ اساتذہ جو ہیں وہ ان کی تربیت کرتے ہیں. اسی طرح سے ہر قوم کے اندر ہر دور میں اساتذہ کی ضرورت پڑتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا ایک حدیث مبارکہ میں کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ قیامت والے دن بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے ساتھ ہوں گے. اس کا مطلب خدا نہ خواستہ ظاہر ہے کہ یہ تو سب سمجھتے ہیں کہ مقام و مرتبے کی بات نہیں ہے, پیغمبر کے مقام و مرتبے تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. مراد یہ کہ انہوں نے جو فریضہ انجام دیا ہے وہی فریضہ میری قوم کے علماء بھی ادا کریں گے. تو اقبال 20ویں صدی کے ایک ایسے اسلامی مفکر ہیں جنہوں نے تجدید عہد اور اسلام کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے ہندوستان میں, اور اس میں وہ پوری طرح سے کامیاب ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ اکبر کے دور میں اسلام کے ساتھ یہاں کیا سلوک ہوا تھا کہ شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا.
اور جن چیزوں سے اسلام نے، قرآن نے اور رسول نے منع کیا ہے، علن اعلان وہ چیزیں کی جاتی تھیں. یعنی مسلمان عورتوں کی ہندو مردوں سے شادیاں ہو رہی ہیں، ہندو عورتوں کی مسلمان مردوں سے شادیاں ہو رہی ہیں، اور بادشاہ سلامت نے گھر کے اندر مندر بھی بنایا ہوا ہے، ساتھ ہی مسجد بھی بنائی ہوئی ہے، اور وہاں پہ بتوں کی پوجا بھی ہو رہی ہے. تو یہ اسلام کا حال ہو چکا تھا. اور پھر انگریز کے آنے کے بعد اللہ ماشاءاللہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ یو آر موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ قسم کی جو ہے وہ نسل وجود میں آ چکی تھی، اور ایک سیلاب اور طوفان، یا آج کل کے سیاستدانوں کی زبان میں ایک سونامی آیا ہوا تھا مغربی تہذیب کا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب مفتو قوم جو ہوتی ہے، جو فاتح قوم ہوتی ہے، وہ غالب جب آ جاتی ہے کسی قوم پر تو اسے وہ دبا لیتی ہے کافی حد تک. اور یہاں یہ صورتحال ہو چکی تھی کہ مسلمانوں نے غلامی کو قبول کر لیا تھا، اور یہ قوم ہمیں مٹتی نظر آ رہی تھی. اور بادشاہ سلامت بہادر شاہ ظفر کے خاندان کی معزز عورتیں جو ہیں وہ گلیوں محلوں کے اندر سوکھے ٹکڑے مانگتی پھرا کرتی تھیں، اور چوکوں اور گلیوں کے اندر درختوں پر اور کھمبوں پر مسلمانوں کی لاشیں لٹک رہی ہوتی تھیں، جنہیں کوے اور گدھ نوچ نوچ کر کھاتے تھے. کسی گھر والے کو اجازت نہیں ہوتی تھی لاش تک اتارنے کی. اور بادشاہ سلامت کے بیٹوں کی گردنیں اتار کے ان کے سر جو ہیں وہ تشت میں رکھ کے بادشاہ کو پیش کر دیے گئے تھے. اور مسلمان خود آزادی کا نام لینے کو جرم سمجھتے تھے، اپنے بیٹوں کو روکا کرتے تھے کہ آزادی کا نام نہ لینا، انگریز جو ہیں وہ مار دیں گے، قتل کر دیں گے. اور یہ صورتحال ہو چکی تھی. ملازمتیں نہیں ملتی تھیں انہیں، اور غربت نے انہیں اپنے دین سے بھی دور کر دیا تھا. یہ حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور ایک قوم جو صفحہ ہستی سے مٹنے کے قریب پہنچ گئی تھی، اس دور میں اقبال نے انہیں بتایا کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. اور مومن ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اس دور میں اقبال نے یہ باتیں بتائیں، اور یہ مری ہوئی قوم اٹھ کھڑی ہوئی. اور دنیا نے دیکھا ہے کہ جس قوم کے بزرگ اپنے بچوں کو آزادی کا نام نہیں لینے دیتے تھے، اس قوم نے 14 اگست 1947 کو کامیابی حاصل کی اور آزاد وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. تو یہ میں نے تمہید اس لیے بیان کی ہے کہ آج بھی حالات انتہائی نازک ہیں. ذہنی غلامی ختم نہیں ہوئی ہے، اور دنیا کے ہر علاقے میں مسلمان پٹ رہے ہیں، اور مسلمان نوجوان بری طرح سے مغربی تہذیب کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور قرآن سے دور ہو رہے ہیں، نماز سے، روزے سے، اور دور دور تک ہمیں اسلامی شاعر جو ہیں وہ نظر نہیں آتے. تو یہ ضرورت ہے آج کے دور میں کہ اقبال بتاتا ہے ہمیں کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، اور دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. تو یہ وطن جو ہے، پاکستان جو ہے، یہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا. اس میں جو شہداء کا لہو ہے وہ اسلام کے نام پر بہایا گیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ تھا ہمارا. تو پاکستان کی سلامتی اسلام کی، ہمارے دین کی سلامتی سے ہے، اور اگر ہم دین سے دور ہوں گے تو ہماری قوم کا اور خدا نخواستہ پاکستان کا نام و نشان بھی مٹ سکتا ہے. اقبال وہ مفکر و رہنما ہے جو آج کے دور میں ہمیں انتہائی خوبصورت اور دلکش انداز میں قرآن کا، رسول کا پیغام پہنچاتا ہے کہ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. تو نوجوان نسل کو اقبال یہ بتاتے ہیں کہ پہلے ملت، پہلے اسلام، پہلے دین، پہلے اپنی تہذیب، پھر یورپ کی مشینیں اور یورپ کی ترقی، یورپ کی چمک دمک، اس کی طرف بھی اگر جائیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے. اپنی دین پر، اپنی تہذیب پر ہم نے قائم و دائم رہنا ہے، کیونکہ کسی قوم کی بقا کا واحد سہارا اور ذریعہ اور جو طریقہ ہے وہ اپنی تہذیب اور اپنے دین پر قائم رہنا ہے. اور اقبال ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. تو یہ ضرورت ہے آج کے دور میں، خاص طور پر پاکستان کو اقبال کی
اور اقبال کی فکر کی، اقبال کی سوچ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ اقبال کی فکر جو ہے وہ عام ہو جائے، نوجوان اسے سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں، اور ایک بار پھر اس قوم میں صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، جنید بغدادی اور حضرت باجزید بستامی جیسی شخصیتیں پیدا ہو جائیں۔ آمین انشاءاللہ سر۔ تو سر آپ کے خیال میں جو دنیا کا فلسفہ ہے اس میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کیا جو ہے وہ مقام ہے، ان کی کیا اہمیت ہے؟ جی، میں اپنا خیال تو زین عابد صاحب کیا پیش کروں گا۔ بڑے بڑے مفکرین اور رہنماؤں نے اقبال کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ قائد اعظم علیہ رحمہ کو ایک دنیا تسلیم کرتی ہے کہ انہوں نے جس طرح سے جد و جہد کی ہے اور جس طرح سے بے باکی کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ ہندوؤں جیسی چالاک قوم اور انگریز جیسی عیار اور طاقتور قوم کا مقابلہ کیا ہے، ویسا پچھلی کئی صدیوں میں کسی نے نہیں کیا۔ جیسا قائد اعظم نے ذہانت سے اس مسلمان قوم کی بر صغیر کے اندر ڈوبتی ہوئی کشتی کو منجھدار سے نکال کر لائے ہیں۔ تو قائد اعظم کہتے ہیں کہ اگر ایک طرف علامہ اقبال کو رکھا جائے اور ایک طرف سلطنت، اور مجھے کہا جائے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں، تو میں علامہ اقبال کا انتخاب کروں گا۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ جو ہمارے ہمسائے میں افغانستان کے اندر چند سال پیشتر ایک دنیا کی سب سے بڑی قوم کو، سپر پاور کو ناکوں چنے چبوائے گئے ہیں اور ان کے ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا افغانستان کو۔ یہ کام کرنے والے جو مجاہدین ہیں، ان کے مورچوں کے اندر قرآن پاک کے ساتھ ساتھ کلیات اقبال فارسی بھی ہوا کرتا تھا۔ ایران میں جو اسلامی انقلاب آیا ہے، وہاں کے سب سے بڑے راہبر و رہنما کی یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے کہ اگر ہم اقبال کی فکر سے رہنمائی نہ لیتے تو اپنے ملک میں 1000 سالہ ظالمانہ بادشاہت کو ختم نہیں کر سکتے تھے۔ اور آخری بات میں یہ عرض کروں کہ جب اقبال کی کتاب اسرار خودی کا ترجمہ ہوا برطانیہ میں، تو ایک وہاں کے نقاد تھے ریڈ، انہوں نے اس پر مضمون لکھا اس ترجمے پر، اور یہ کہا کہ عین اس وقت جب ہمارے انگریز شاعر آتش دانوں کے سامنے بیٹھ کر کتوں اور بلیوں پر نظمیں لکھ رہے ہیں، ایسے میں ہندوستان کے ایک شہر میں ایک ایسا شاعر پیدا ہوا ہے جس نے اپنی شاعری سے نوجوان نسل کے قلب و ذہن میں ایک آگ لگا دی ہے، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور آزادی لینے کے لیے اس میں ایک نئی تڑپ پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ بڑے رہنما، بڑے مفکرین ہمارے اس فلسفی رہنما کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں۔ تو کم از کم 20ویں صدی میں ہمیں کوئی ایسا بڑا مفکر، دانشور اور فلسفی نظر نہیں آتا جس نے اقبال کی طرح سے ایک مربوط فلسفہ پیش کیا ہو، فلسفہ خودی، اور نوجوان نسل نے اور قوم نے اس کی بات پر لبیک کہا ہو اور اس کے افکار کو لے کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایک آزاد وطن لینے میں کامیاب ہوئے ہوں۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ 20ویں صدی کے سب سے بڑے مفکر، شاعر، ادیب، دانشور علامہ اقبال ہیں۔ ان کے پلے کا کوئی فلسفی اور مفکر ہمیں نظر نہیں آتا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی انتہائی مصروف زندگی میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان زین عابد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔